अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। याद रहे अभी हम सूरह तूर आज हमने स्टार्ट करनी है। 27वां पारा हमारा शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह इसी तरह हमारा ये सफ़र जारी रहेगा कुरान मजीद मुकम्मल करने तक, अगर आप हमारे साथ रहे और अगर हमारे साथ अल्लाह की मदद रही। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। याद रहे क्लास के आखिर में तजवीद का लेसन दिया जाता है, बहुत अहम चीज़ें सिखाई जाती हैं। कुरान मजीद में किस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है और उसकी कितनी सूरतें हैं, उतने कितने अहकामात हैं, बहुत आसान ज़ुबान में और बहुत तफसील के साथ क्लास के आखिर में सिखाया जाता है सबक मुकम्मल होने के बाद। और सबसे पहले हम किरात के साथ पढ़ते हैं और उसके बाद हर एक लफ्ज़, हर एक आयत, हर एक लाइन को तरतीब के साथ समझाया और पढ़ाया जाता है और फिर आखिर में तजवीद होती है। और तजवीद में आजकल चल रहा है रा का बयान। गुज़िश्ता क्लास में हमने रा का बयान इंतहाई डिटेल के साथ किया था और उसकी कुछ चीज़ें रह गई थी कि रा कितनी सूरतों में पुर पड़ी जाती है और कितनी सूरतों में रा को बारीक पढ़ना चाहिए। ये ज़रूरी है सीखने के लिए। कुरान मजीद को सही पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है, तो आप हमारे साथ रहें। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सूरह तूर आज हमने शुरू करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तूर मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर वकिताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल्बैतिल मअमूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ वल्बहरिल मस्जूर इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ यौम तमूरुस्समाउ मौरा वतसीरुल जिबाल सैरा फवैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन الذين هم في خوض يلعبون صدق الله مولانا العظيم। 12 आयत हमने पढ़ ली है, तो चलें अब देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को दुरुस्त करना है और क्या क्या तजवीद के कायदे लागू हो रहे हैं। वत्तूर, त्वा को पुर पढ़ना है क्योंकि त्वा हरूफ मुस्तालिया में से है। याद रखें हरूफ मुस्तालिया वो 7 हरूफ हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। ख, स्वाद, ज़्वाद, गैन, त्वा, काफ, ज़्वा, ये 7 वो हरूफ हैं जिनको हमेशा पुर पढ़ा जाता है। पुर का मतलब है मोटा करके पढ़ना। जैसे कि अगर इसको गलत पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ता, ये तो ता बन जाएगी जो अलिफ बा ता होती है। सही पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे त्वा। अब हरूफ मुस्तालिया में जो हरूफ पुर पढ़े जाते हैं, अगर हम उनको बारीक पढ़ते हैं या किसी भी लफ्ज़ को हम उसको ठीक तरीके से नहीं पढ़ते तो हम उसका मानी चेंज कर देते हैं। वत्तूरी, त्वा को पुर पढ़ना है। अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो रा बारीक पढ़ी जाएगी, अगर हम वक्फ करेंगे तो रा पुर पढ़ी जाएगी। क्यों, ये भी बता देती हूँ। रा के नीचे जब ज़ेर आ जाए तो रा बारीक पढ़ी जाती है, जब रा के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो रा पुर पढ़ी जाती है। आजकल हम वैसे भी रा का बयान ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे वत्तूरी किताबिम मस्तूर। लेकिन हमने वक्फ कर लिया तो रा साकिन हो गई। रा साकिन है तो पीछे हमने देखा वाव भी साकिन है, फिर उससे पीछे देखा तो पेश थी, इस पेश की वजह से फिर रा पुर पड़ी जाएगी। अगर रा के ऊपर खुद पेश होती तो भी रा पुर पड़ी जाती। जब खुद रा साकिन हो तो फिर उसके पीछे वाले लफ्ज़ को देखते हैं, अगर उसके पीछे भी साकिन है तो फिर उससे भी पीछे वाले लफ्ज़ को देखते हैं, तो इसी सूरत में ये रा पुर पड़ी जाएगी। आजकल हम वैसे भी रा की सूरतें पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज़ें देखा करें। व किताबिम मस्तूर, इधर इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है। जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद
نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا آ جائے یا میم آ جائے واو آ جائے نون آ جائے، ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی کہ ادغام کا مطلب ملانا. اس قاعدے کا نام ادغام بالغنہ ہے. بہرحال اس کو ادا کرتے ہوئے غنے کا خیال رکھتے ہیں. بس آپ نے صرف غنے کا خیال رکھنا ہے. کیسے غنہ ہوگا؟ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، پھر سے طوا پر، کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے. اب یہ راہ ہم نے باریک پڑھی تھی کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف نہیں کیا تھا. اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ را پر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ را ساکن، پیچھے بھی ساکن اور اس سے پیچھے پیش. فی رق منشور، را کو پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے. را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے اور قاف تو ہر حال میں ہی پر پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور یہاں پہ بھی تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ ہم غنہ کیسے کریں گے؟ رقم منشور، ٹھیک ہے، اس طرح غنہ ہوگا. اور یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. اخفاء میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا اس طرح کی نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف اخفاء 15 ہیں. جب ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو چھپاتے ہیں اور تنوین ہو تو اس کی آواز کو بھی چھپا دیتے ہیں. حروف اخفاء 15 ہیں. میں اس پہ تفصیلی ویڈیو بنا چکی ہوں لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں 15 حروف کون کون سے ہیں. تا سا جیم، دال زال زا، زا سین شین، صاد زوا طوا، زوا فا قاف کیف. بس یہ 15 حروف ہیں جو ہمیشہ آ جائیں ان میں سے کوئی حرف تو نون ساکن اور نون تنوین کو چھپا دیا جاتا ہے. اب ہم نے یہاں پہ کیسے چھپایا نون کی آواز کو؟ منشور، سمجھ آ گئی آپ کو؟ والبیت المعمور، آئین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں والبیت المعمور، یہ غلط ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے والبیت المعمور. ما نہیں، ما حمزہ ہے، ما عین ہے. معمور. والسقف المرفوع، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. قاف طوا با جیم دال، ان 7 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے اور اس کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا ہوگا. اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں. کیسے؟ وسق، سق یہ ہے قلقلہ. والسقف المرفوع. اچھا جی، را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے. یہاں پہ واو مدہ کریں گے، واو کو کھینچ کے پڑھیں گے. مرفوع، یہ کھینچ ہم نے. خاص چیز یہ ہے وقف کی وجہ سے عین ساکن ہو گیا. جب عین ساکن ہو گیا تو عین کی آواز آنی بھی چاہیے. اکثر لوگ وقف کرتے ہیں مرفوع، یہ غلط ہے. عین تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، لفظ کیسے مکمل ہوگا؟ معنی غلط ہو جائے گا، ثواب کے بجائے گناہ ہو جائے گا. تو اسے ہم پڑھیں گے مرفوع، ٹھیک ہے. والبحر المسجور. اچھا جی، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. والبحر نہیں پڑھنا آپ نے، بحر نہیں ہے یہ، بحر. یہ ہا اور یہ عین دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، صرف ان کا ساؤنڈ چینج ہے. والبحر المسجور. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن، پیچھے حرف بھی ساکن اور اس سے پیچھے پیش. ان عذاب ربک لواقع، ٹھیک ہے. ان نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو غنہ مسٹ ہے. تو یہاں پہ غنہ کیسے ہوگا؟ ان عذاب ربک لواقع. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے اور قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور عین پہ ساکن آ گیا ہے تو عین یہاں پہ ہم وقف کر لیں گے لواقع، ٹھیک ہے. ما لہ من دافع، پھر سے وقف آ رہا ہے یہاں پہ کیونکہ عین ساکن کہہ رہے ہیں ہم تو عین کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. من دافع، حروف اخفاء میں سے کیا ہے؟ یہاں پہ دال ہے. ما لہ من دافع.
یوم تمور السماء مورا. یوم آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یوما ایسا پڑھتے ہیں آپ؟ اگر نہیں پڑھتے تو بہت اچھا ہے، اگر پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں. آپ نے پڑھنا ہے یوما، ٹھیک ہے. تمور السماء، اس را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. مورا، پھر اس را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر ایک زبر بن رہی ہے وقف کی وجہ سے، دو زبر ہو تو بھی پر ہے. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. وَتَا، اگر کوئی پڑھتا ہے وَتَسِيرُ تو غلط پڑھتا ہے، وَتا نہیں ہے، یہ وَتا ہے، وَتا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ، را کو پر پڑھنا ہے، را پہ پیش ہے. سَيْرًا، سب سے پہلے تو یہاں پہ یا لین ہے. جب یا کے اوپر ساکن ہو اور ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتی ہے. اس کو لمبا نہیں کرنا، یہ نرمی سے پڑھنی ہے. سیرا، بعض لوگ اس کو پڑھتے سیرا، غلط ہے، یہ را کو پر پڑھنا ہے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. فَوَيْلٌ، یہ ادغام بالغنہ ہے. یہاں پہ تنوین کے بعد، جیسے یہاں پہ تنوین کے بعد میم آیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا میم آ جائے، یا آ جائے، واو آ جائے، با یا واو میم نون آ جائے تو یہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. یہاں پہ تنوین کے بعد یا آیا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کیسے ہوگا؟ فویل، یہ ادغام بالغنہ ہے، ٹھیک ہے. یومئذ للمکذبین. جیسے یہاں پہ تنوین کے بعد یا آیا تو ادغام بالغنہ ہو گیا. اب یہاں پہ تنوین کے بعد آ گیا لام، یہ اس کا الٹ ہے، یہ غنہ ہے اور یہ بلا غنہ ہے، یہ دونوں ادغام ہے. لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ملانا تو ہے ہم نے، یومئذ مل گیا، لیکن غنہ نہیں کرنا آپ نے کیونکہ غنے کے بغیر والا ادغام ہے. ہم نے اس کو پڑھنا ہے یومئذ للمکذبین. یہاں پہ رکنا حرام ہے، گناہ ہے. الذین هم فی خوض یلعبون. الذین، کیا آپ الذین پڑھتے ہیں؟ تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ابھی آپ کو موقع مل رہا ہے اس غلطی کو ابھی اور اسی وقت ٹھیک کریں. الذین غلط ہے، یہ لکھا ہوا ہے الذین. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں الذین تو بھی غلط ہے کیونکہ نون پہ زبر ہے، ہم کیسے اس کو لمبا کر سکتے ہیں؟ ہم نے پڑھنا ہے الذین، ٹھیک ہے. ہم فی خوض، ہم فی، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ یا مدہ ہے. خوض، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ واو لین ہے، یہ یا مدہ اور یہ واو لین. اس کو لمبا کر سکتے ہیں، اسے لمبا نہیں کر سکتے. آج میں آپ کو بتاتی ہوں یا لین اور واو لین میں کیا فرق ہے، یا لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یا ساکن اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر آ جائے تو یہ یا مدہ ہوتا ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کو لمبا کرتے ہیں. کیسے؟ فی، اتنا لمبا. جبکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ یا لین ہے، یعنی کہ اس کو ہم لمبا نہیں کرتے اور اس کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں. کیسے؟ سیرا. میں نے لمبا کیا کوئی؟ میں نے کہا سیرا نہیں، یہ تھا فی اور یہ ہو گیا سیرا. اسی طرح واو مدہ اور واو لین بھی ہیں. اب واو مدہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے تھا، چلے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں واو لین کا. یہ دیکھیں، یہ واو ساکن سے پہلے یہ ہے زبر، یہ ہو گیا یہ واو لین. یومئذ، اب میں نے یہ نہیں کہا یو، یہ غلط ہے. جیسے کہ فویل، یہاں پہ بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. ہاں واو مدہ جو ہے وہ یہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے تو یہ واو مدہ سے ہم کھینچیں گے یلعبون. یہ تھا یومئذ اور یہ ہے یلعبون. یہ ہے فرق واو لین اور واو مدہ میں. الذین هم فی خوض یلعبون. زواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اور یہاں پہ ادغام بالغنہ بھی ہے کیونکہ تنوین کے بعد، پہلے ہمارے پاس تنوین کے بعد میم آیا،
پھر ہمارے پاس تنوین کے بعد پھر سے میم آیا، پھر تنوین کے بعد یا آیا، ابھی تنوین کے بعد پھر یا آ گیا، تو یہاں بھی ادغام بالغنہ ہے۔ نون آ جائے تو بھی یہ غنہ ہوگا، واو آ جائے تو بھی یہ غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ یہ ٹوٹل 12 آیات ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں تجوید کے اگلے قاعدے کی طرف۔ ہم را کا بیان پڑھے تھے، را پر کتنی صورتوں سے را کو پر پڑھا جاتا ہے؟ 5 صورتیں ہم نے کل کی کلاس میں کی ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ آج ہم نے کرنی ہے صورت نمبر 6۔ یہ صورت نمبر 6 کیا ہے؟ جب را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی مفتوح حرف پایا جائے تو وہ را پر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے اس کے بعد، پہلے نہیں، یعنی را ساکن تھی لیکن اس سے پہلے زیر تھی، جیسا کہ یہ مثال دیکھیں، آدھی مثال دیکھیں۔ اب یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ را تو ہم نے باریک پڑھنی ہے، لیکن اگر اس کے بعد حروف مستعلیہ یعنی کہ خا، صاد، ضاد، غین، ضاد، قاف، زوا، خسوا، زخ، تنکز، یہ حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے، ان میں سے کوئی زبر والا حرف آ جائے، مفتوح حرف آ جائے، یعنی سواد ہو اور اس کے اوپر ابھی حروف مستعلیہ پہ زبر آ جائے تو وہ را پر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اب یہ را باریک بن رہی تھی لیکن اس حروف مستعلیہ کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی۔ یہاں پہ شرط ہے سواد ہے حروف مستعلیہ میں سے اور زبر بھی ہونی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مفتوح حرف پایا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فتحہ کہتے ہیں زبر کو، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا مفتوح کہتے ہیں زبر والے حرف کو۔ تو مفتوح حرف پایا جائے یعنی زبر والا حرف پایا جائے تو وہ را پر پڑھی جائے گی، یہ بتا رہے ہیں۔ اور اس قاعدے کے پورے 4 کلمات ہیں پورے قرآن مجید میں، یعنی 4 ہی لفظ ہیں۔ کون کون سے؟ مرصوادن، ارصوادن، قرطواسن اور فرقتن، یہ 4 ہی حروف ہیں۔ حرف مستعلیہ زبر والا ہے اور پیچھے را ساکن سے پہلے زیر ہے، یعنی را باریک تھی، اس کی وجہ سے پر ہو گئی۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ صورت نمبر 5 تھی ہماری، صورت نمبر 5 تھی، میں نے 6 بتا دی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے صورت نمبر 6۔ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو بشرطے کہ وہ یا نہ ہو، اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ یا فتحہ ہو یعنی زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، را ساکن ہو، جیسے میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں، ابھی بھی میں نے آج آپ کو بتایا ہے، ہم نے پڑھا ہے مستورا، نہیں ہم نے پڑھا ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن میں نے ابھی پڑھایا تھا، لفظ ساکن تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلا لفظ بھی ساکن تھا، ایسا اکثر پڑھایا جاتا ہے، اور اس سے پیچھے والے حرف پہ اگر زبر ہو تو رب زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا عموماً وقف کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ بھی ہے، اگر اس سے پہلے را ساکن ہو اور اس سے پہلے لفظ بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے اگر یا آ جائے گی بے شک اس کے اوپر زبر ہو، یہ قاعدہ میں آپ کو یا باریک والی میں بتاؤں گی، را باریک میں بتاؤں گی، آج آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ جب را ساکن آ جائے اور اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہو اور یہ یا نہ ہو اور اس سے پیچھے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھی جائے گی۔ اگر اس سے الٹ ہو یعنی را ساکن ہو اور اس سے پیچھے یا آ جائے اور اس سے پیچھے زبر یا پیش ہو تو پھر اور کوئی قاعدہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ را باریک میں۔ تو یہاں پہ را کو وقف کی وجہ، یہاں پہ وقف ہے، آپ نے سورۃ القدر میں پڑھائی ہوگی یہ لفظ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات بنایا، اتارا، تو یہاں پہ وہ لفظ آیا ہوا ہے، وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گئی، ویسی را پہ پیش تھی، پیچھے دیکھا تو دال بھی ساکن ہے، پھر ہم نے پیچھے دیکھنا ہے، پیچھے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی اور اگر پیچھے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اسی طرح والعصر، اس میں را پر پڑھی جائے گی، وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گئی، پیچھے ہم نے دیکھا وہ بھی ساکن ہے اور اس سے پیچھے دیکھا تو زبر تھی تو را پر پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگلی مثال ہے الامور، یہ بھی عذاب النار، یہ لفظ نظر آ رہا، یہ اب عذاب النار، را کو ساکن کیا تو پیچھے دیکھا ہم نے الف تھا، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے دیکھا تو زبر تھی، اس زبر کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی۔ اب ہمارے پاس آ گیا ہے جناب نوٹ، سورت نمبر 6 وقف کے ساتھ خاص ہے،
ٹھیک ہے، یہ وقف ہوگا تو را پر یا باریک پڑھی جائے گی. اگر ہم وصل کریں گے یعنی وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، تو اس صورت میں را متحرک پڑھی جائے گی اور اپنی حرکت کے اعتبار سے پر یا باریک ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو را جو اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، اس کے حساب سے پڑھی جائے گی. زبر اور پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. جیسے کہ القدر، یہ تو ویسے ہی پر بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ زیر بنے گی، زیر آ جائے گی تو را باریک، اگر زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، کلاس لمبی ہوگی ہے. کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے را کو کتنی صورتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے اور اس کی کیا مثالیں ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.